बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हर आने वाला दिन 14 जमाती इत्तेहाद के लिए मुसीबत बनकर आ रहा है, बल्कि मुसीबतों के पहाड़ लेके आ रहा है। और हर आने वाला दिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए अच्छी अच्छी खबरें लेके आ रहा है। और तमाम सिस्टम, पूरे का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरा सिस्टम, रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स यकजान दो कालिब हैं। और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम, पाकिस्तान के अवाम जुड़े हुए हैं। और वो हर रोज कोई ना कोई ऐसा इकदाम करते हैं, कोई ना कोई ऐसी खबर दे देते हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकवीत मिलती है और 14 जमाती इत्तेहाद को होश उनके उड़ जाते हैं और उनको समझ नहीं आती आखिर करें क्या। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं और 14 जमाती इत्तेहाद है, वो रोजाना कोई ना कोई प्लानिंग करता है। उस प्लानिंग का जवाब पाकिस्तान के अवाम दे देते हैं किसी न किसी शक्ल में। अभी 2 दिन पहले, बल्कि कल ही की बात है कि बार एसोसिएशन के इलेक्शंस थे और लाहौर हाई कोर्ट बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हामिद खान का जो ग्रुप है वो जीत गया। और हामिद खान साहब कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। और वो पूरे का पूरा वकला का ग्रुप जो है, वकला तंजीम, वो जीत गई। और इसलिए और इसका गुस्सा निकाला। और इसके बावजूद कि कुछ अर्सा पहले कुछ वकीलों को उठाया भी गया था। अभी 2 दिन ये अभी इसी सदमे से गुजर रहे थे कि अब एक और इलेक्शन आ गया। पिछले व्लॉग में मैंने आपको इनिशियल रिजल्ट बताया था, लेकिन अब पूरे का पूरा रिजल्ट आ चुका है। इसी वजह से जो इंतखाबात से, जो इलेक्शन से फरार है, वो इस वजह से हो रहा है। अब ये राजनपुर दूर दराज पंजाब का आखिरी जिला, उसके आगे बलूचिस्तान शुरू हो जाता है और साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब इसको कहते हैं। और वहां पे इमरान खान साहब, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कोई मुस्तकिल कोई एक आध दफा गए हों तो गए हों, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो इस हल्के में गए। और इस इलेक्शन कैंपेन में तो बिल्कुल ही नहीं गए, क्योंकि उनको चोट लगी हुई है, वो बाहर नहीं निकले। और ना ही वहां पे कोई खिताब किया वीडियो लिंक के जरिए उस हल्के के अवाम के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट आया, मोहसिन लगारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जीत गए हैं। जो रिजल्ट आया वो हैरान कुन तौर पे है। और ये पहले रिजल्ट के नंबर्स, उसके बाद ये रिजल्ट किन हालात में आया वो भी जरा आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी ने वोट लिए हैं जी 90,392 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार ने वोट लिए हैं 55,000। 90,000 और 55,000, ये जमीन आसमान का फर्क। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने लिए हैं 20,000 वोट, 20,074, 20,000 मैं लम्स बता रहा हूं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने लिए हैं 3,961 वोट। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। इसके अलावा आजाद उम्मीदवार बेशुमार खड़े किए गए थे। एक आजाद उम्मीदवार ने 1197 वोट लिए, एक ने 347, एक ने 80, एक ने 1670, एक ने 304, एक ने 467, एक ने 256। और ये बता दूं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, अमार लगारी, वो खास तौर पे पूरे के पूरे पीडीएम के थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें सीट एडजस्टमेंट नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ, मुस्लिम लीग नवाज के साथ, उन्होंने कहा हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लेकिन पीडीएम की सारी जमातों का ये इत्तेहाद था। अब पीडीएम की तमाम जमातें, उसमें माइनस पीपल्स पार्टी करते हैं तो 13 जमातें वो हो गई। उन 13 जमातों के वोट हैं 55,000। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद आ जाए, उनके वोट हैं 20,000। तो 55 और 20 ये हो गए 65-75,000 वोट हो गया। और बाकी सारे मिला के 5,000 और डाल लें तो ये 80,000 वोट हो गया। सारों का मिला के 55 और 20 75 और 5 80,000 वोट सबका। और 90,000 वोट अकेले इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोहसिन लगारी साहब का। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन, जो ग्राउंड रियलिटी है। अब उसमें ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें हुकूमती मशीनरी, नंबर 1 हुकूमती मशीनरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमत का पूरा जोर, वफाकी हुकूमत का पूरा जोर, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की पुलिस, सब के सब। और उधर से सिंध गवर्नमेंट के भी नवाजिशात, सिंध हुकूमत के भी नवाजिशात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इन तमाम को
ملیاں میٹ کرتے ہوئے کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے وہ وجہ جو، اور یہ غصہ کیوں ہے، یہ غصہ کیوں ہے، یہ تو راجن پور کا الیکشن تھا، ادھر وکلا بھی غصہ نکال رہے ہیں، وکلا بھی ووٹ دے رہے ہیں اور وہ بھی غصہ نکال رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ اب راجن پور اور ساؤتھ پنجاب کے جو ہیں ملتان کے خانیوال بہاڑی، ان علاقوں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں ہمارے کپڑے اتارنے تو اتار دیں۔ تو یہ وہ خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان 9-10 مہینوں میں، 10 مہینوں کے اندر اس رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملا، ایک رتی بھر کا فائدہ نہیں پہنچا، ایک رتی بھر کا۔ اس وقت دال جو ہے، دال ماش آئی تھنک وہ کچھ 450 روپے فی کلو پہ پہنچی ہوئی ہے، 450 روپے۔ کہاں وہ دن تھے جب 100-125 روپے کلو مرغی مل جاتی تھی، اور اب 450 روپے کلو دال۔ یہاں تک یہ تو ہو چکی ہے حال، کوئی دال بھی سستی نہیں، دالوں کی قیمتیں آسمانوں پہ، جو کہ غریب ترین آدمی کی آسان ترین غذا سمجھی جاتی تھی، وہ بھی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ 43% مہنگائی ہو چکی ہے، اور پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیا جا رہا۔ 85 رکنی کابینہ ضرور ہے، 85 رکنی کابینہ، 172 کے ارکان میں 85 رکنی کابینہ اور 38 اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین، لیکن اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ اب آگے پاکستان تحریک انصاف کے جو زبردستی کے استعفے منظور کیے گئے تھے، اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور 43 ارکان اسمبلی کے پہلے ہی استعفے معطل کیے جا چکے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے مزید 32 لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ ان کو قلم کر دیا، جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق۔ اب انہوں نے جانا ہے قومی اسمبلی میں، یہ ہیں 32 ارکان۔ اب انہوں نے 32 ارکان نے یہ جانا ہے قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی میں جا کے اپنی سیٹوں پہ بیٹھنا ہے۔ اور ان کو سپیکر کیا کہہ رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ کہتے ہیں میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کروں گا، میرا فیصلہ اٹل ہے، اور میں استعفے منظور کر چکا، لہذا میں ان کو ایوان میں نہیں آنے دوں گا، اور اگر یہ آئے تو میں قانونی کارروائی کروں گا۔ کیوں نہیں آنے دینا؟ وجہ کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ خوف یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو جو لیفٹ سائڈ پہ جو میچ فکس کیا ہوا ہے، میچ فکس، سپاٹ فکسنگ آپس میں کی ہوئی ہے جی، وہ بینچ فکسنگ کہتے ہیں، بینچ فکسنگ نہیں، اپوزیشن جو ہے سو کالڈ بیٹھی ہے راجہ ریاض صاحب کی سربراہی میں، جو 23 فلور کراسنگ، لوٹا کراسنگ جو ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، نام منحرف ارکان کہہ رہے ہیں، لوٹا کریسی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ 23 ارکان جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، اور وہ فارغ ہونے کے بعد لیڈر آف اپوزیشن اپنا ہوگا، اپوزیشن کا ریئل لیڈر آف اپوزیشن ہوگا، اور پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، یعنی ہم نے عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں ماننا۔ اور یہ راجن پور کا جو الیکشن آیا رزلٹ، اس کے بعد ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اس لیے یہ الیکشن سے فرار ہونا چاہتے ہیں، الیکشن سے فرار اس لیے ہونا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ سارے مل بھی جائیں اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز آپس میں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی آپس میں بھی مل جائیں، تب بھی رزلٹ یہی آئے گا جو ہمارے سامنے آیا، لیکن ہونا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ جب الیکشن ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کوئی سپیس دے، وہ 2, 3, 4 سیٹیں تو دے سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ سیٹیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیرالل دوسرا جو ہے پلان تیار کر کے بیٹھی ہے، اور وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ شریف فیملی ان کو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جہاں پہ سیاسی جاگیر کی بات آئے گی تو پنجاب جو ہے وہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ سیاسی جاگیر میری ہے، اور یہ پی ٹی آئی عمران خان نے لے لی، عمران خان صاحب نے واپس لینی ہے، بجائے اس کے کہ ہم پیپلز پارٹی کو بھی اس کا حصہ دار بنائیں۔ اب ایک اور بات آنے والی ہے، اور وہ بات یہ ہے جی کہ اب ایم کیو ایم، آج چونکہ یہ ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے معاملہ، مقدمہ چل رہا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا معاملہ ہے، اور 99% چانسز یہ ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن 90 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے گی، کروایا جائے۔
یہ 99% چانسز ہیں، اور اسی لیے سارے کا سارا حملہ کیا جا رہا ہے اور پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ جو سمجھ آ رہی ہے بات، پیرالل ایک اور تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اور وہ تیاریاں یہ کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ پہلے جو دھمکیاں شمکیاں دی گئی ہیں، اگر تو یہ دھمکیاں کو تھوڑی سی کارگر ثابت ہونے کی امید بر آئی تو یہ مزید دھمکیاں دیں گے، مزید چڑھائی کریں گے اور یہ الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ آرڈر دے رہی ہے اور یہ حکم آ رہا ہے، تو پھر یہ اپنا کارڈ کھیلیں گے ایک آخری، اور پھر کہیں گے کہ جناب ہم جنرل الیکشن کروانا چاہتے ہیں، سارے اکٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، قومی اسمبلی بھی ہم توڑنا چاہتے ہیں، سندھ اسمبلی بھی اور یہ اسمبلی بھی توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہو جائے اور ایک ہی دفعہ الیکشن کروائے جائیں۔ اب اس میں یہ کورٹ کو ایک دفعہ بلف بھی کر سکتے ہیں کورٹس کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ جا کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی، اور کورٹ آرڈر کر دے، لیکن اس کے بعد پھر ذرا آگے پیچھے ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے قانونی ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایک پیرالل ایک اور تجویز بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ چھوٹی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر یہ محسوس ہوا کہ نون لیگ اور شریف فیملی یہ دھکیل رہی ہے آئینی بحران کی طرف، سیاسی بحران کی طرف، اور اس سے جمہوریت کے وجود کو خطرہ ہے، اور چونکہ نون لیگ اور شریف فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ان حالات میں بے شک مارشاء اللہ لگ جائے لیکن الیکشن نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشن ہونے کی صورت میں مسلم لیگ نواز 5 سال کے لیے مزید آؤٹ ہو جائے گی۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو لوزر صرف ایک ہوگا، لوزر ہوگا مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی، کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی۔ اس وقت تک جو صورتحال ہے سندھ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ دوبارہ مل جائے گا۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ جوائنٹ مخلوط حکومت بنے اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ جائے، وہ اس کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر کچھ نہیں ملنا کسی کو تو وہ ہوگی نون لیگ، شریف فیملی، کیونکہ ان کا پنجاب گڑھ تھا اور پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور جب پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو خیبر پختونخوا تو پہلے ہی نکلا ہوا ہے۔ لہٰذا جو الیکشن کی صورت میں صرف ایک جماعت لوزر ہوگی اور وہ ہے نون لیگ، اس کے علاوہ کوئی اور جماعت لوزر نہیں ہوگی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، اور زرداری صاحب اپنا آخر میں ایک کارڈ کھیل سکتے ہیں، اور وہ کارڈ یہی کھیل سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کا مطالبہ خود ہی کر دیں کہ جنرل الیکشن کروائے جائیں جی، عام انتخابات کروائے جائیں، قومی اسمبلی توڑ دی جائے، کیونکہ اس وقت آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے، اور یہ سیاسی بحران آگے جا کے کہیں مارشاء اللہ کی صورت اختیار نہیں کر جائے، کیونکہ نون لیگ شریف فیملی کو تو سوٹ کرتا ہے ماشاء اللہ، کیونکہ ان کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ملنا، تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم فوج پہ احسان کرتے ہیں کہ آئیں جناب آپ خود ہی آ جائے اقتدار سنبھالیں۔ لیکن ماشاء اللہ کی صورت میں نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی، نہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی، اور نہ ہی پاکستان کے عوام اس کو قبول کریں گے، اور نہ ہی پاکستان کی جوڈیشری وکلا پہلے ہی متحرک ہیں، پاکستان تحریک انصاف متحرک ہے، اور خاص طور پہ جو جیل بھرو تحریک ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کو بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیل بھرو تحریک کے غبارے سے ہوا نکل گئی، لیکن نہیں، جو پولیٹیکل اسٹرگل کو، پولیٹیکل ایجیٹیشن کو جو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوتی ہے، کیونکہ 77 میں یہ آخری دفعہ ہم نے دیکھا تھا تو اس روزانہ 4-5 لوگ ہی دیتے ہوتے تھے، 4-5 لوگ جاتے تھے اور وہ اپنی گرفتاری دے دیتے تھے، اور ہر شہر میں یہ ہوتا تھا 3-4 لوگ جاتے تھے، اور پورے ملک سے کوئی 100-150 لوگ ڈیلی کے جو ہیں وہ ہو جاتے تھے، اریسٹ اپنے آپ کو حوالے کرتے تھے، اور مہینے میں یہ 3000 اور اس کے بعد اگلے مہینے یہ جیلیں اس طرح بھری گئی تھیں، اور پھر صورتحال حالات بے قابو ہو گئے تھے اور ماشاء اللہ لگ گیا تھا۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس بار یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ اور جماعتیں بھی ہیں جو ماشاء اللہ کی طرف نہیں جانے دیں گی، بلکہ پی ایم ایل این سے سب کچھ چھین لیں گی۔ یہ ہوگا اور بہت جلد ہوگا، دیکھتے ہیں آگے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔